अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में कबीले का ढोल बजता है। अली जज अपने सिपाहियों के साथ कबीले पहुंच चुका था। फिर अली जज कहते हैं, मैं काई कबीले के लिए अजाब लेकर आया हूँ। हेमा खातून कहती है, क्या मतलब है इसका? अली जज कहता है, आर्थर अपने वादे पर कायम नहीं रहा। उसने मुआहदा तोड़कर हमारा खून बहाया है। मैं उसके कबीले को खून में डुबोने आया हूँ। गुंदोज पूछता है, मेरे बाबा ने आपका कैसे खून बहाया है? अली जज कहता है, उसने मेरे सिपाहियों का एक अहम यूनिट मार दिया है जबकि वो एक अहम मिशन में थे। आर्थर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए उसके जुर्म की सजा आप लोगों को मिलेगी। हेमा खातून कहती है, आर्थर तुम्हारे सिपाहियों को कैसे मार सकता है? आर्थर अकेला पूरे यूनिट को नहीं खत्म कर सकता। उसके तमाम सिपाही यहाँ है। अली जज कहता है, हो सकता है छुपकर उसके सिपाही इसका साथ दे। फिर हकीम हरतुक कहता है, आप इस बात की तहकीक अपने सरदार आला से कर सकते हैं। बिबोरत कहता है, आर्थर के सिपाही यहाँ ही थे, उसके पास सिर्फ 3 आदमी थे। अली जज कहता है, आर्थर ने अपने बेटे को बचाया था। इस तरह का आदमी कुछ भी कर सकता है। अब मैं तुम लोगों पर रहम नहीं करूंगा। फिर अली जज पीछे मुड़ता है और कहता है, सिपाहियों। फिर उसके सिपाही घोड़े से नीचे उतर आते हैं। एन उसी वक्त कबीले का ढोल बजता है। एक मंगोल सिपाही तेजी से कबीले में दाखिल होता है। घोड़े से उतरकर वह खत अली जज को देता है और कहता है, हमारे जासूसों ने यह खत दिया है। अली जज खत खोलकर पढ़ने लगता है। फिर वह सख्त गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ गार्ड में सुल्तान केस काउच कह रहा था, मैं उस गलीज अली जज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने मुझे बचाया और उसके सिपाहियों को कत्ल किया। क्या वो आप पर शक नहीं करेगा? आर्थर साहब कहते हैं, वो सबसे पहले मेरे ऊपर शक करेगा, लेकिन मैंने उसके हाथ बांध दिए हैं, अब वो कुछ भी नहीं करेगा। फिर आर्थर साहब के जहन में वो ख्याल आता है जिसमें वो कहते हैं कि जैसे ही हम सुल्तान केच काउच को बचा लेंगे तो अली जज सबसे पहले हम पर शक करेगा। वो पागल कुत्ते की तरह हमारे कबीले पर हमला करेगा। मर्गिन, तुम मंगोल जासूस बनकर उनकी तरफ खत लिखो और उनकी तरफ भेजो। हम अली जज का शक किसी और तरफ मोड़ देंगे। मर्गिन पूछता है, हम इल्जाम किस पर डालेंगे हजूर? आर्थर साहब कहते हैं, बरकिहा के लोगों पर। इस तरह ये सारा मंसूबा आर्थर साहब का था। फिर आर्थर साहब कहते हैं, अब हम अली जज के साथ एक और खेल खेलेंगे। अब्दुर्रहमान, तुम फौरन घंटी वाले को कहो कि वो इलाजा तैबिश के मुकाम पर आकर मुझसे मिले। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है। फिर सुल्तान केस काउच कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ओगोस तुर्क कबीलों ने किस तरह मुजामत की है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्थर साहब कहते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा एनातोलिया में बगावत शुरू है। हमने बरकी खां और सुल्तान बाइब्रस के साथ इत्तेहाद कर लिया है। हम मंगोलों को तीनों तरफ से घेर लेंगे। सुल्तान केच काउच कहता है, ये बहुत बड़ी जंग है। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी एक सिपाही की तरह मैदान जंग में आपका साथ दूंगा। आर्थर साहब कहते हैं, इसके बरक्स हम आपको सुल्तान बनाएंगे। हालांकि आपके पास तख्त और ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास एक सुल्तान जैसी ताकत है। हम इस ताकत को एनातोलिया की बगावत में इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास आपके लिए बहुत अहम जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ काई कबीले में अली जज सरदार वाली नशिस्त पर बैठा हुआ था। बिबोरा पूछता है, इस खत में क्या लिखा है कमांडर? अली जज कहता है, जिसने मेरे सिपाहियों को मारा और सुल्तान केस का उसको ले गया, वो आर्थर नहीं है, वो बरकी खां के लोग हैं। ये सुनकर हेमा खातून मुस्कुराने लगती है। बिबोरत कहता है, उनको कैसे पता चला कि वो बरकी खां के लोग हैं? अली जज कहता है, हमारे आदमियों ने बरकी खां के लोगों को देखा है। हेमा खातून कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये आर्थर का काम नहीं है। अली जज खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर ये आर्थर का काम नहीं है तो फिर वो कहाँ है? ये सुनकर हकीम हरतुक कहता है, आपको सोना चाहिए, इसलिए वो सोने को तलाश कर रहे होंगे। अली जज कहता है, तो ठीक है, कल सुबह मुझे सोना चाहिए। अब मैं सगो जा रहा हूँ। अगर मुझे कल तक सोना ना मिला तो मैं तुम्हारे कबीले को जला दूंगा। बिबोरक, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान पूछता है, हकीम हरतुक, क्या हमारा बाबा सोना ले आएगा? हकीम हरतुक कहता है, जी बेटा, आर्थर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी चीज कब और कहाँ लेकर आनी है। फिर हकीम हरतुक कहता है, घंटी वाले। ये सुनकर घंटी वाला बाहर आ जाता है और कहता है, क्या वो चले गए हैं? हकीम हरतुक कहता है, हाँ वो चले गए हैं, अब तुम सगोत वापस जाओ। ये सुनकर दरग्योस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सरजार खातून पिंजरे वाले खेमे में कैद थी। इतने में बिल्गी खातून वहां पहुंचती है और अपना खंजर निकाल लेती है।
یہ دیکھ کر سرجان خاتون کہتی ہے تو بیبورک نے مجھے قتل کرنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ بلکہ خاتون اس کے ہاتھ کی رسی کاٹتے ہوئے کہتی ہے بندے ہوئے کو مارنا ہماری روایات کے خلاف ہے، اتنے سپاہی موجود ہیں تمہیں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرجان خاتون کہتی ہے اگر تم نے مجھے مارنا نہیں ہے تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بلکہ خاتون کہتی ہے جو تم نے سرما کے ساتھ کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ سرجان خاتون کہتی ہے جو سرما نے میرے ساتھ کیا کیا تم نے دیکھا اور سنا نہیں؟ بلکہ خاتون کہتی ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اب تم میرے بھائی اور سرما سے معافی مانگو گی ورنہ اس کی قیمت تمہارے لیے اور دونوں قبیلوں کے لیے بھاری ہوگی۔ سرجان خاتون کہتی ہے کبھی نہیں، میں کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ قبیلے کی عورتیں گواہ ہیں کہ میں نے جو کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ بلکہ خاتون کہتی ہے میری پیشکش قبول کر لو اور معافی مانگ لو۔ سرجان خاتون کہتی ہے میں مقدمے کا کوئی بھی فیصلہ سننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں معافی نہیں مانگوں گی۔ یہ سن کر بلکہ خاتون کہتی ہے تو تم ہر کسی کی زندگی تباہ کر دو گی، سوچو اس بارے میں۔ یہ کہہ کر بلکہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ لب کے قلعے میں اورانوس اپنے دو سپاہیوں سے پوچھ رہا تھا کہ ارطغرل نے جس کو بچایا ہے وہ آدمی کون تھا۔ سپاہی کہتے ہم نہیں جانتے کہ وہ آدمی کون تھا، ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں درگیوس اندر داخل ہوتا ہے، وہ اورانوس کو بتاتا ہے وہ عام آدمی نہیں تھا، سلطان کیشکاؤس تھا۔ پھر درگیوس سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے تو اورانوس کہتا ہے تو وہ سلطان کیشکاؤس تھا۔ درگیوس کہتا ہے ہاں وہ سلطان کیشکاؤس تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ارطغرل کو کیسے پتا چلا کہ قسطنطنیہ سے سلطان کیشکاؤس کو لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ اورانوس کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی ارطغرل کی مدد کر رہا ہے۔ درگیوس کہتا ہے یقیناً ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے، ارطغرل صاحب نے مجھے بلایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر درگیوس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سوگوت میں علی جج آئے گا، میں بھی سوگوت جا رہا ہوں، ہمیں اس سے کوئی اہم معلومات مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر درگیوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی غار میں موجود تھے، مولانا صاحب بھی وہاں موجود تھے اور وہ کچھ اسلامی باتیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف علی جج سوگوت میں پہنچ چکا تھا اور وہ اپنے سپاہی سے کہہ رہا تھا ہمارے سپاہی تلاش جاری رکھیں گے، تم کونیا جاؤ اور انہیں کہو ہمیں سپاہی چاہیے، وہ سپاہی بھیجیں گے، ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں سبوتائی وہاں پہنچتا ہے۔ علی جج کہتا ہے تم ابھی تک مرے نہیں؟ سبوتائی کہتا ہے وہ ہمارے لیے جال بچھا کر بیٹھے تھے، مجھے مار دے، میں شرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ علی جج غصے سے کہتا ہے اگر ہم سلطان کیشکاؤس کو تلاش نہ کر سکے تو ہمارا خواہ ہمیں مار دے گا۔ سبوتائی کہتا ہے میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک میں اس بیریے کو تلاش نہ کر لوں جس نے مجھے زخمی کیا تھا۔ پھر بھی بولک کہتا ہے تھوڑا سکون رکھے کمانڈر، آپ غصے سے کانپ رہے ہیں۔ علی جج کہتا ہے میں کیسے غصہ نہ کروں، میں سلطان کیشکاؤس کو ہلاکو خان کی طرف بھیج کر ان کا خاص آدمی بننا چاہتا تھا اور اب میں ان کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ بیبورت کہتا ہے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس کے پیچھے ارطغرل نہیں ہے؟ دوبارہ سوچو، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ارطغرل اور کائی والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ علی جج کہتا ہے کیا ہمارے جاسوسوں کی معلومات غلط ہے؟ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میرے خیال سے مجھے یہاں بہت سی چالوں کا سامنا کرنا ہوگا، میں سب سے نپٹ لوں گا۔ سب سے پہلے میں صندوق ہلاکو خان کو دوں گا۔ بیبورت کہتا ہے ہلاکو خان کو سونا بھی چاہیے۔ علی جج کہتا ہے میں نے کائی قبیلے والوں کو کل تک کا ٹائم دیا ہے، اگر ارطغرل کا سونا نہ لایا تو ہم پورے کائی قبیلے کو جلا کر تباہ کر دیں گے اور یہ تم کرو گے۔ بیبورت کہتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری کے لیے اپنے باپ کو بھی مار سکتا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بلکہ خاتون اپنی بہن کے پاس تھی۔ اتنے میں ہیما خاتون وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کیا حال ہے بیٹی؟ سرما کوئی جواب نہیں دیتی۔ بلکہ خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے یہ ٹھیک ہے۔ انجن خاتون اور حکیم ہرتک نے کہا ہے انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہیما خاتون کہتی ہے انشاءاللہ، یہ ایک بدقسمت واقعہ تھا، یہ ایک برا حادثہ تھا۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتے ہیں اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے میرا خون بہایا ہے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس کا انتقام لیں گے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہیما خاتون، جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لوں گی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ ہیما خاتون کہتی ہے ایک اچھی مصیبت ایک اچھی نصیحت سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ بدقسمت واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہوگا۔ دشمنی سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کو بھول جاؤ اور سرجان خاتون کو معاف کر دو۔ سرما خاتون کہتے ہیں جب تک میں اپنا انتقام نہیں لوں گی میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔
السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں۔ یہ سٹوری ہے ایک بہادر نوجوان کی۔ وہ بہادر نوجوان اور اس کے بھائی، یہ ان کی سٹوری ہے۔ اس سٹوری میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ نوجوان کتنا بہادر تھا اور وہ کیا کام کرتا تھا اور اسے اتنی بہادری کہاں سے ملی اور وہ کیسے بہادر ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ہم اسی میں آپ کو بتائیں گے کہانی میں۔ یہ کہانی ہے ارطغرل غازی کی۔ ارطغرل غازی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور اس کے بھائیوں کے بارے میں بھی آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہی ہوگا۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہے ایک ترک جنگجو کی۔ وہ جنگجو جو کہ ترکوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا۔ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ یہ نہیں بلکہ کمزوروں غریبوں کا سہارا بنا اور اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ سٹوری کچھ یوں ہے۔ ارطغرل، جس کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، یہ ترکی کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن اپنے بابا کی نگرانی میں گزرا۔ تو ارطغرل بہت ہی بہادر نوجوان تھا۔ اس کا بچپن ہی بہادری پر مشتمل تھا۔ اس کے دوست بھی نہایت ہی بہادر تھے، جبکہ ارطغرل کا والد بھی بہت بہادر آدمی تھا۔ چنانچہ بات کچھ یوں ہے۔ ایک دن ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں نکل گیا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جنگلوں میں ہی رہا کرتے تھے اور جہاں جگہ ملتی وہاں ہی اپنے خیمے ڈال لیتے۔ جیسے کہ آج کل ہم کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو ایک جگہ پر کچھ عرصہ رہیں پھر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں، اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کریں اور اپنے لیے خوراک۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنی زبان میں خانہ بدوش کہتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی بس ایسے ہی تھی شروعاتی، کہ یہ ایسے تھے جیسے کہ خانہ بدوش۔ تو چنانچہ بات کرتے ہیں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں انہوں نے ان کے دوستوں کو ایک طرف اس نے چھوڑ دیا اور خود ایک طرف شکار پہ نکلا۔ شکار پر نکلتا ہے تو ایک جگہ پر اسے ایک ہرن ملتا ہے۔ یہ اس کا شکار کرنے کی کوشش میں تھا کہ اسی دوران کچھ ایسے سپاہی جنہوں نے ایک لڑکا چھوٹا سا، ایک عورت اور ایک بڑا آدمی، یہ 3 آدمیوں کو پکڑا ہوا تھا اور کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر اچانک اسی ٹائم ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر کے ان سب سپاہیوں کو مار دیتا ہے جنہوں نے ایک عورت، ایک لڑکے اور ایک مرد کو پکڑا ہوا تھا۔ دراصل وہ سپاہی صلیبی سپاہی تھے۔ چنانچہ ارطغرل انہیں بچا لیتا ہے اور پھر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں۔ خیر ان کو وہ کچھ معلومات ان سے حاصل کر کے ان کو وہ اپنے قبیلے میں لے آتا ہے۔ یہیں سے ارطغرل کی لو سٹوری شروع ہو جاتی ہے۔
ارطغرل کا بچپن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کے دوست بھی ارطغرل کی طرح نہایت ہی بہادر تھے، چنانچہ جب وہ اسے قبیلے لے آتا ہے وہ قبیلے میں رہنے لگتے ہیں۔ اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جو بہت ہی مشہور ہوا۔ یہ ارطغرل اور ان کے آباء و اجداد کا قبیلہ تھا، چنانچہ وہ جن کو وہ بچا کر لایا وہ دراصل ایک سلطان کی بیٹی اور ایک سلطان کا بیٹا تھا، جو وقت کے سلطان تو نہیں تھے لیکن وہ جو آدمی تھا وہ سلطان کے سمجھ لو کہ بھائی تھا۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام حلیمہ سلطان تھا۔ چنانچہ وہ کئی قبیلے میں رہنے لگتے ہیں، ان کی مرہم پٹی کی جاتی ہے، ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جتنی دیر تک چاہیں ہمارے قبیلے میں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ چنانچہ قبیلے میں رہ رہے تھے۔ اب قبیلے پہ اور ان پہ کافی مشکلات آتی ہیں، حتیٰ کہ پہلے سیزن کے اینڈ تک یہاں تک بات آ پہنچتی ہے کہ جو اس علاقے کا عزیز تھا یعنی کہ بادشاہ، اس کو حلیمہ سلطان پر پیار آ جاتا ہے تو وہ حلیمہ سلطان کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ جیسے کہ حلیمہ سلطان پہلے ہی ارطغرل سے پیار کرتی تھی، اس لیے بات یوں تھی کہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر اب ان کا رہنا بھی نامحال تھا۔ بات اینڈ پر یوں آتی ہے پہلے سیزن تک کہ ارطغرل نے حلیمہ سلطان کو پرپوز کیا، جس پر حلیمہ سلطان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی، لیکن وہ جیسے کہ ایک عورت تھی اور اس کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، مجبوریاں تھیں، اس کا بابا قتل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پھر اس کا بھائی ہوتا ہے، تو اس کی بہت ذمہ داریاں تھیں کیونکہ وہ ایک سلطان کی بیٹی تھی۔ چنانچہ بات یوں کہ ارطغرل کے گھر والے بھی یہ بات ماننے سے انکاری تھے کہ ارطغرل حلیمہ سلطان سے شادی کرے، کہ بھائی بھی خفا ہوئے۔ بہرحال محبت ہی ہوتی ہے، آخر کار ارطغرل جیت گیا، باقی سب ہار گئے۔ ارطغرل کی حلیمہ سلطان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مختصر لو سٹوری تھی، لیکن پہلے سیزن میں نہایت ہی زیادہ جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ارطغرل کے ساتھ ہوتے ہیں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جس میں کافی سارے کائی سپاہی شہید ہوتے ہیں۔ ان کا مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صلیبیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، آخر کار یہ قلعہ فتح کر لیتے ہیں۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ قلعہ اب کائیوں کا قلعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا سلسلہ یوں ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ خانہ بدوش تھے، جہاں پر ان کو خوراک دانہ جانوروں کے لیے چارہ ملتا تھا تو یہ لوگ وہیں پر ہجرت کر جاتے تھے۔ یہ بات کی جائے ارطغرل کی فیملی کی تو ارطغرل کے اور بھی بھائی تھے۔ ایک بھائی ان کا کہیں گیا ہوا تھا اس سیزن میں،
باقی دو بھائی آرطرول کے پاس ہی تھے، ایک گندوز اور دوسرے کا سب سے چھوٹا تھا۔ تو بات یوں رہی کہ سیزن 1 کے اختتام تک سلیمان شاہ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اب سیزن 2 میں ان کا ٹکراؤ نویان سے ہوتا ہے۔ نویان ایک منگول تھا، منگول کمانڈر، بہت ہی خطرناک کمانڈر، جنگلی جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ تو اس سیزن میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی جاتی ہے بجانب آرطرول دوارا، کیونکہ اس میں بھی سپر ہٹ ایکشن ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر سیزن 3 آتا ہے، سیزن 3 بھی سپر ہٹ رہتا ہے، پھر سیزن 4 اور سیزن 5 چل رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ آرطرول جو سیزن تھے وہ اوور آل سارے ہی سپر ہٹ رہے ہیں۔ اس کو پاکستان میں براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے بذریعہ پی ٹی وی ہوم، جو کہ پاکستان کا سرکاری چینل ہے۔ اصل میں یہ ڈرامہ ترکی کے سرکاری چینل TRT نے براڈ کاسٹ کیا تھا، جو کہ ترکی زبان میں تھا۔ جیسے کہ یہ ایک اسلامک ڈرامہ تھا، ایک اسلامک ہسٹری پر تھا، تو اس کو ترکی کی گورنمنٹ نے پاکستان کو گفٹ کیا، اور جب پرائم منسٹر ہمارے ترکی گئے تو وہاں سے یہ ملا تھا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوور آل بہت ہٹ رہا اور ابھی تک اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس کے بعد عثمان سیریز بھی آئی ہے، جو کہ آرطرول کے بیٹے عثمان پر ہے۔ اس سیریز میں آرطرول کے بیٹے عثمان نے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ اس کا سیزن 1، سیزن 2 اور اب سیزن 3 جو کہ چل رہا ہے۔ ابھی تک سیزن 3 ترکی لینگویج میں چل رہا ہے۔ اس نے بھی اپنے اچھے خاصے پنجے گاڑ رکھے ہیں، لہذا جو مزہ آرطرول میں تھا وہ ابھی عثمان میں نہیں، کیونکہ فی الحال آرطرول اردو زبان میں اس ٹائم نشر کیا جا رہا ہے لاسٹ سیزن۔ اس وجہ سے سب لوگ فی الحال آرطرول ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آرطرول سے عوام فری ہوگی تو اگلی سیریز دیکھے گی۔ اگر بات کی جائے عثمان کی، تو عثمان کے جو تیسرا سیزن ہے وہ فی الحال ترکی زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، جس کی فی الحال ڈبنگ صرف اوور ویو
یا وائس اوور کہہ لیں، اس شرط میں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ پچھلے سیزن کافی فیمس رہے، اس وجہ سے یہ بھی فیمس ہی ہے۔ باقی اگر بات اوورال کی جائے تو میرے نزدیک یا میرے مشاہدے کے مطابق یہ رہا ہے، ویک آنڈے عوام آنڈے پتہ نہیں کنے دے کنے کھا جانے آنڈے دے جاندی بھی بریک ہے، سارے عوام نے کھا جانے۔ میں تو آپ بڑے فڑکونا لے اللہ دے بندے جنی محنت والا میں کام کرنا، مینوں کوئی ہے کھاواں نہ دے میں آنا یار جی تو بندہ کوئی 5,000 کما لے، ایک مثال ہے دیہڑی انہیں کوئی 200 کھا بھی جائے کوئی نہیں دکھتا۔ گھر ہوئی ہے نا تو مڑ میں وہ کام دبا کے کرنا، تاں ہی تو کمان لوائی گھر جڑا ہے یار جدو پیسے آندے ہون پھر بندہ بور نہیں ہوندا۔ محنت بھی کرے اگے نہ چلے دیر او نقصان جدو ہوئے ادو دل دکھدا ہی ہے، لیکن ایک ہے نا کام میرا چل ہی جاندہ ہے، ایکسپیرینس کافی ہو گیا جناب۔ الحمدللہ کام صحیح اپنا انشاءاللہ نا۔ ہوں میں ایک بڑا کیمرہ لینا، کیمرہ ہاں ولاگنگ کیمرے تو مختلف جگہ تے ویڈیو بناواں گے، او بنا کے چاڑاں گے۔ 2-2.5 لاکھ دا لواں گے، 2 لاکھ 2.5 دا۔ کوئی نہیں ہوں نیڑے آپ نہیں گجرات نو نہیں بڑے وہ نیڑے ہیں گجرات دے، گجرات نو جی بڑے تین دساں گا حال ہی ادھا گھنٹہ لگ ہی جانا۔ یار نا انشاءاللہ آپ 12 بجے واپس چلے جانا۔ شہر ہے جڑا والے کوئی نہیں واپس آپ چلے جانا۔ ہے نہیں لیکن نا اندر تو صحیح نہیں ذہن جا رہی۔ اچھا تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا کچھ اور کام کرنا پڑا، اس وجہ سے ویڈیو ہو گیا تھا، تو ویلکم ٹو اسٹوری۔ اچھا ہاں اکمل مارکیو میرے حال لوگوں نے بڑے میرے جال بنائے نے۔ آپ اسٹوری کا دوسرے رخ چلتے ہیں اور ادھر آپ کو گجرات شہر کے بارے میں بتاتے ہیں پنجابی زبان میں۔ ایسے لوگوں نے بڑے بڑے میرے جال بنائے ہیں، لوگ بڑیاں شادیاں پروگرام لکھا کروڑا ارباں ایتھے ہر بندے نے کوٹھی بنائی۔ گجرات، جہلم، پنڈی، اسلام آباد، گلگت بلتستان یہ دل سارے علاقے دے باہر ہی ہیں لوگ۔ کشمیر دے باہر سب لوگ باہر گئے نا۔ گھر دے وچ کوئی 1-2 جی گھر، باقی سارے باہر۔ لوگ بڑا پیسہ کما رہے، کوئی انگلینڈ، کوئی کینیڈا،
ਆਂਡਾ ਜਨਾਬ 18 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 15 ਉਹ 15 ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, 18 ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਬਲ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1-2 ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਪਾ ਅਗਰੋਂ ਨਿਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। इधर बाहर लोग बहुत अमीर आ, बड़ा पैसा, हद तो ज्यादा पैसा लगा को। टाइम कितना हो गया? 4:30 होए ना कि नहीं है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕੇਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ। ਉਧਰਲੇ ਉਦੋਂ ਛਿਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਜੁਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਚੋਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਪਕੜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਕੜੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਠੋਕੇ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਬੇਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ 500, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਕੜੀਜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਬਰਸੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 70 ਕੇ 72 ਡਕੈਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਸਹੀ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਡ ਬਣੀ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ।
ہوتا پوتر منہ سلائی ہے ہاں تو آج تو بات کر رہے تھے ہم آج گجرات جا رہے ہیں اور گجرات کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں لوگ کافی حد تک امیر ہیں اور یہاں کا رہن سہن یہاں کی آبادی زیادہ تر لوگ باہرلے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں اور یہاں کی اگر بات کی جائے ٹرانسپورٹ کی تو گجرات اور گوجرانوالا یہ ایسے شہر ہیں جہاں پر الیکٹریکل چیزیں زیادہ بنتی ہیں اور یعنی کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ یعنی کہ فیکٹری ایریاز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سلور کی چیزیں میٹلز یعنی کہ سلور کی چیزیں کھانے پینے کی برتن باقی اشیاء وہ یہاں بہت بنتی ہیں کیونکہ یہاں پر گجرات اور گوجرانوالا کی طرف اس چیز کے بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے الیکٹرانکس چیزیں ان شہروں سے ہی سپلائی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں جو گورنمنٹ ہے وہ چودھریوں کی ہے چودھری پرویز لائی مونس لائی وغیرہ اور اگر بات کی جائے یہاں کے ماحول کی تو ماحول ٹھیک ہے سمپل ہے لوگ کاروباری ہیں اور اپنے اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور حکومت پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک یہاں کام وغیرہ کراتی رہتی ہے روڈ اچھے ہیں ترقی ہے اور موسم و ہوا کی بات کی جائے تو یہاں کا موسم بہتر ہوتا ہے یہاں ساتھ ہی آگے جہلم وغیرہ دوسرے شہر آتے ہیں تو ادھر پہاڑی سلسلہ قریب ہے جس وجہ سے یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہی ہوتا ہے اور اگر یہاں کی یہاں تقریباً آباد ہے اور بہت فٹ ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ کافی بزنس یافتہ ہیں اپنے بزنس کرتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں تو کہانی آج کی جو ہے یہیں پہ کرتے ہیں ختم اس کے بعد اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنی کہانی سنائیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں
اجازت ہمیں دیں اجازت اور اللہ حافظ.